रेयान दुरानी ने सिगरेट सुलगाने के लिए गाड़ी रोकी। वो अब तक अयान जुल्फ़िकार का मुकम्मल पता नहीं लगवा पाया था। उससे पहले कि वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करता, वापसी के रास्ते पर डालता, सामने वही लड़की उसे किसी से लड़ते दिखाई दी थी। 2 लड़कों से लड़ रही थी। क्यों, वो नहीं जानता था। बेजारी से नज़रों का ज़ाविया बदलते गाड़ी मोड़ी। लाशऊरी तौर पर सामने लगे शीशे से पीछे देखा, जहाँ उस लड़के ने उसके बाजू पर हाथ फेरा था। वो जानता था वो हाथ कैसे फेरा गया था। आंखें यकदम सुर्ख पड़ी थी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते वो लंबे ढक बढ़ता उनकी तरफ गया। क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है हो तो निकल, इस लड़के ने बदतमीज़ी से जवाब दिया। तुमने हाथ कैसे लगाया मुझे? उसने उस लड़के को धक्का देते चीखते कहा। तेरी इतनी हिम्मत? दूसरा लड़का आगे बढ़ता। रेयान ने उसे पीछे को धक्का दिया था। वो सामने गाड़ी खड़ी है, जाओ। उसने उस लड़की को देखते सख्ती से कहा तो वो खामोशी से चली गई। रेयान ने उन 2 लड़कों को देखा जो कब से अकड़ रहे थे। इस वक्त का कमिश्नर का नाम पता है? नहीं। उन 2 लड़कों ने एक दूसरे को देखा। भांजा हूँ मैं उनका। एक फ़ोन कॉल और तुम दोनों थाने में, और चूँकि मामला उनके अपने भांजे का है तो ज़ाहिर है इतनी जल्दी नहीं छूटोगे तुम। उन दोनों ने एक दूसरे को हूँक निगाहों से देखा और एक नज़र उसे देखते थूक निकला जो पूरे कॉन्फिडेंस में खड़ा था। तो तुम क्या लगते हो उस लड़की के? वो दोनों डर तो गए थे लेकिन भरम मारते बोले। कुछ नहीं, उसने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। तो फिर तुम क्यों आए बीच? दूसरे लड़के ने हैरत से कहा, आवाज़ आहिस्ता। पहली बात, और दूसरी बात यह कि तुम्हारे भाई का दिल आ गया है उस पर, तो खुद समझ जाओ। वो लोफराना अंदाज में कहता बोला तो वो दोनों भी खिसिया गए। हम चलते हैं। वो दोनों मरते के रेयान ने उनमें से एक के मुंह पर पंच मारा था। ये किस लिए? हम जा तो रहे थे, वो दोनों बोले। ये उस लड़की को हाथ लगाने की छोटी सज़ा। अब शक्ल गुम करो। उसने हाथ झाड़ते उनको दफ़ा होने का इशारा किया तो वो चले गए। वो वापस आया तो वो गाड़ी के पास बाहर ही खड़ी थी। सादा स्याह शलवार कमीज़ में चादर ओढ़े, चोटी बनाए, सांवला रंग लिए वो पुरकशिश सी 20-21 साल लड़की थी। अंदर बैठने को बोला था तुम्हें, तुम मुँह उठाकर अब तक सड़क पर खड़ी हो। वो जो उसे शुक्रिया करने लगी थी उसकी बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गए। ओ हेलो लाट साहब, पहचान तो तुमने भी मुझे लिया है। अभी उस दिन का गुस्सा नहीं मेरा उतरा, दोबारा नहीं चढ़ाओ। नहीं तो क्या? वो इस लड़की को बिला वजह का एटीट्यूड देखकर आगे बढ़ा। पहली बात के दूर रहो, और दूसरी ये कि जो उस दिन तुमने मेरे टमाटर गिराए थे ना, उनके लिए वो मेरी मनहूस फूफो ने मुझे बख्शा नहीं। ये ज़रा 60 रुपये दो। उसने हाथ आगे करते उससे कहा तो रेयान ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा। किस चीज़ के पैसे मांग रही हो? शक्ल से तो अच्छी खासी लगती हो, भीख क्यों मांगती हो फिर? उसके अनाबी लब हल्का सा मुस्कुराए थे जिसे वो छुपा गया। ओए, तमीज़ से रहो, ज़्यादा ना शोखे होने की ज़रूरत नहीं है। 60 रुपये टमाटरों के मांग रही हूँ। उस दिन मेरी पुप्पी ने भी ऐसे ही निकलवाए थे मुझसे। और जो तुमने मेरी गाड़ी को टांग रसीद की थी वो? रेयान याद करते बोला। कितना फजूल था सड़क किनारे किसी लड़की से 60 रुपये के टमाटरों के लिए बहस करना, लेकिन वो कर रहा था। हाँ, तुम्हारी उस भाड़े की गाड़ी को क्या हो गया ड्राइवर साहब? वो उस पर चोट करते बोले। क्योंकि उस दिन पीछे अयाने को देखकर पहले वो समझी थी वो ड्राइवर है, लेकिन बाद में उसके बोलने के अंदाज से वो जान गई थी कि वो इसी की गाड़ी है। ये ड्राइवर किसे बोला है? रेयान दुरानी ने सदमे से उसे देखा। देखो, आज तुमने मेरी मदद की है इसलिए 60 रुपये माफ़ कर रही हूँ, नहीं तो दानीन किसी को इतनी जल्दी नहीं बख्शती। वो उसे उंगली दिखाकर कहती वहाँ से चली गई। क्या याद करोगे? ऐश करो। रेयान दुरानी ने कई लम्हे उसे जाते देखा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जिससे वो खुद भी अनजान था। चूँकि राहमिया को इतनी चोट ना आई थी इसलिए वो अब एक कोने में बैठी अफशां को देख रही थी जो दुआओं के ज़ेरे असर सो रहा था। नर्स बाहर अहब से इसकी दवा के बारे में डिस्कस कर रही थी। राहमिया इतना डर गई थी कि तब से उसने एक भी लफ्ज़ अदा नहीं किया था। अहद ने उसे बाहर बुलाया था। अब वो इसके सामने सर झुकाए बैठी थी। राहमिया, मुझे उम्मीद है आप अफशां का बहुत ख्याल रखेंगी। अहद ने उसके सर पर हाथ रखते कहा तो उसके तब से रुके आंसू निकल आए। रोना नहीं है, मजबूत बने, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस अभी उसका दायां हाथ हरकत नहीं कर सकता। राहमिया ने सिसकी भरी थी। बाकी वो थोड़ी देर तक होश में आ जाएगा, बिल्कुल फिट है वो, इतना कमज़ोर नहीं है, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। घर के तमाम मुलाजिम भी हरकत में आ गए थे। अहद अयाने को भी नहीं बुला सकता था। वो इस वक्त खुद इस माइंड ऑफ स्टेट में ना थी, इसलिए फ़ारूक सरवर से रब्ता करके उन्हें बुला लिया गया था। सुमेरा सरवर को फ़ारूक सरवर ने नहीं बताया था कि बिला वजह की टेंशन को सर पर सवार कर देती। उनके आते ही अहद घर के लिए रवाना हुआ था, कल दोबारा आने के लिए। फ़ारूक सरवर ने ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाकर कमरे में भेज दिया था। वो कमरे में आई जहां वो सीधा लेटा था, एक हाथ पट्टी में लिपटा था और चेहरे पर जगह जगह बैंडेज थे। उसे अहद कुरैशी की बात याद आई।
افشان بلوچ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے اتنی تکلیف میں بھی اپنے اعصاب کو کمزور نہ پڑنے دیا تھا، آپ کے لیے، کیونکہ آپ ساتھ تھیں۔ رات کے وقت اس کے اس سنسان سڑک پر میں جب پہنچا تو اس کے منہ سے پہلا لفظ راہمیہ ادا ہوا تھا۔ راہمیہ کو احساس ہوا کہ آج وہ اسے معتبر کر گیا تھا۔ وہ کیوں تھا ایسا، کیوں اس پر مٹ مٹنے کو تیار تھا؟ اتنی محبت، کیا اتنی محبت وہ بھی کرتی تھی اس سے؟ اس کے سرہانے بیٹھتے، اس کے چہرے کو دیکھتے اس کے من میں سوال آیا تھا۔ ہاں، راہمیہ بلوچ کو افشان بلوچ سے بے حد محبت تھی، اس کے دل نے اقرار کیا تھا۔ اس نے گہری سانس بھرتے اس پر احتیاط سے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ رات راہمیہ بلوچ نے افشان بلوچ کو دیکھتے گزاری تھی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں کہوں ہاں تو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، تو بھی اجازت نہیں۔ آپ کا دھیان میں آپ سے بہتر رکھ سکتا ہوں، اس لیے ہم ابھی اسی وقت گھر جا رہے ہیں۔ بالکل نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کی آنکھوں میں اب پانی تھا۔ اس کے آخری سوال نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ جائیں پلیز۔ ابھی نہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ دو گی؟ نہیں تو اتنے بڑے سوال پوچھا بھی نہیں کرتے۔ میں کیا مانگ لیتا، اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے آپ کو؟ خاموشی کا دورانیہ بڑھا تھا۔ اس نے ایانو کو قریب کرتے اس کے بالوں میں منہ چھپایا۔ وہ اس وقت کیا چاہتا تھا خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسی قربت کی تاثیر کے لیے ترسا ہوں میں۔ ایان احد قریشی اپنے کان کی لو پر اس کے ہونٹ محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپی تھی، لیکن سچ تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھے۔ وہ شخص کون تھا؟ اب کی بار کچھ یاد آتے وہ گرایا تھا۔ اس کی پکڑ میں سختی تھی۔ میں نہیں جانتی، ساتھ والا گھر تھا۔ اس نے علیزے کا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ اوکے، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، اس نے مدد کی تھی میری۔ اچھا، آج پہلی بار ان کے پاس لفظ ہوتے ہوئے بھی نہیں تھے۔ ہزاروں شکوے، ہزاروں سوال، ہزاروں جوابات اور ہزاروں باتیں لیے بھی وہ خاموش تھے۔ ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ گھڑی پر 11 بجتے ہی وہ اسے دیکھتے بے چینی سے بولی تھی۔ نہیں، اگر کل دوپہر سے بنا کھائے رہ سکتا ہوں تو اب بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ کیا کسی اور عورت کے قریب جاتے آپ کو میرا خیال نہیں آیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر گئی تھی۔ اور اگر میں کہوں وہ سب دھوکہ تھا تو یقین کریں گی؟ ایان احد قریشی آپ پر اندھا اعتماد کرتی تھی جسے آپ توڑ چکے ہیں احد، اس نے نم لہجے میں کہا۔ افشاں کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ کی ٹیک پر سر ٹکائے بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ افشاں نے آہستہ سے اپنے دوسرے ہاتھ کا استعمال کرتے اسے کھینچ کر لٹانا چاہا تھا، لیکن خود کے جسم میں درد کی لہر سرایت کر گئی تو منہ سے سسکی برآمد ہوئی، جسے سن کر راہمیہ جو کچی نیند میں تھی فوراً جاگ گئی۔ شان، کیا ہوا؟ کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ اسے دیکھتے بولی، آنکھیں سرخ تھیں نیند کی ڈوروں سے۔ کچھ نہیں ہوا۔ یہ کیسے لیٹی ہو؟ سیدھی ہو کر لیٹو، افشاں نے اسے دیکھتے کہا تو راہمیہ نے اس کے ساتھ احتیاط سے لیٹتے اسے دیکھا جو اب چھت کو گھو رہا تھا۔ افشاں، میری غلطی کی وجہ سے ہوا نا یہ سب، رندھی آواز میں کہا گیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ میری بات کے جواب میں مجھے دیکھ رہے تھے اور یہ ہو گیا۔ تمہیں کہا تھا تم مجھ سے دور جانے کی بات نہیں کرو گی راہمیہ افشاں بلوچ۔ پہلی بار میں نے معاف کیا تھا اور آج تمہیں قسمت نے خود سزا دے دی۔ وہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ راہمیہ کے آنسو قطرہ بہ قطرہ گرے تھے۔ آئی ایم سوری، سیریسلی؟ ایک شیشہ لو اور اسے زمین پر پھینکو، اس کے ان گنت ٹکڑوں کو یہ بے معنی لفظ بولو اور دیکھو کیا وہ تمہاری معافی سے واپس جڑ جائیں گے۔ راہمیہ نے اسے دیکھا جو اب اس کی طرف سے رخ پھیر گیا تھا۔ شان، میرا مطلب نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اسے منہ میں عجیب سا محسوس ہوا تو اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ افشاں نے آنکھیں میچی۔ آج جو ہوا وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ اگر وہ نہ دیکھتا تو آج وہ اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ یہ احساس، یہ سوچ ہی جان لیوا تھی۔ جان تو اس کی تب بھی فنا ہوئی تھی جب اس نے اپنے سے آگے والی گاڑی کے لیفٹ بیک شیشے سے لال بتی نکلتی محسوس کی تھی جس کا نشانہ راہمیہ تھی۔ اس کا دماغ سن پڑا تھا۔ تو کیا ایسے نکلنا اب اس کے لیے سیف نہیں رہا تھا؟ وہ اکیلا ہوتا تو ہینڈل کر لیتا، لیکن راہمیہ ساتھ تھی اور مخالف کے نشانے پر بھی وہ نہیں راہمیہ تھی۔ اس سرخ بتی کا مقصد وہ اچھے سے سمجھتا تھا، لیکن راہمیہ کی کسی سے کیا دشمنی؟ احد نے ہزار توڑتے جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ علیزے چلی گئی ہے؟ اسے اٹھتا دیکھ اسے جھٹکے سے وہیں بٹھایا تھا۔ نہیں سر، ان کی کل صبح کی فلائٹ تھی جو وہ رات کو ہی کینسل کروا چکی ہیں، وہ حادثہ ہونے کے بعد۔
اس گلاس کا سیمپل بھجوایا تھا چیکنگ کے لیے۔ جی سر، رپورٹس میں نے رات میں ہی کلیکٹ کر لی تھی۔ آپ کا اندازہ درست تھا اور جوس میں دوا تھی۔ احد نے تمسخراتی مسکراہٹ لیے ایانے کو دیکھا جو بے یقینی بیٹھی تھی۔ لیکن سر، وہ آپ کے لیے نہیں تھی، ایانے میڈم کے لیے تھی۔ اچھا، وجہ بھی دہرا دو۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے پرسکون ہوتے چہرے کے ساتھ ایانے کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھتے کہا۔ کیونکہ علیزہ میڈم کو برا لگا تھا جب آپ نے ان پر ایانے میڈم کو ترجیح دی تھی۔ انہیں اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے وہ نشہ آور دوا ملائی گئی تھی جوس میں، جو آپ نے غلطی سے پی لی۔ میرے ساتھ؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ میڈم وہ آپ کو ذلیل کر کے آپ کا تماشا بنواتی۔ یہ بہت چھوٹا سا ڈرامہ تھا جو انہوں نے سوچا نہیں تو ایسا کوئی ارادہ نہ تھا ان کا۔ اس کے بعد احد سر کو باہر جاتا دیکھ وہ سمجھی کہ آپ لوگ جا رہے ہیں، اسی لیے پیچھے آئی تھی کیونکہ ابھی آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تھا۔ لیکن احد سر وہاں سر تھامے دیکھ وہ قریب آئی تھی۔ احد سر نے گرنے سے بچنے کے لیے ان کا سہارا لیا تھا کیونکہ اس دوائی سے انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا، آپ بھی کچھ بہت بڑا کرتی۔ لیکن سر نے کافی حد تک اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا تھا۔ اس نے آپ کو آتے دیکھ سر کا ہاتھ اپنے گرد باندھا تھا۔ یہ سب وقت کا کھیل تھا جس پر آپ کو یقین ہو گیا۔ ہر مرد کا کردار اتنا صاف نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ قسمت کھیل جاتی ہے۔ ویڈیو اور رپورٹس کی تصاویر بھیج رہا ہوں، چیک کر لیں۔ آئی ہوپ ایوری تھنگ ول بی کلیئر آفٹر دیٹ۔ اس نے کہتے فون کاٹ دیا تھا۔ احد نے کہتے ویڈیو چلاتے فون اس کے ہاتھ میں دیا۔ ویڈیو کو دیکھتے اسے لگا وہ زمین میں دھنستی جا رہی ہے۔ اب کمرے میں خاموشی تھی، بے حد خاموشی۔ ریان درانی نے اسے جاتا دیکھ گاڑی میں بیٹھ کر سٹارٹ کی اور گھر کی طرف دوڑائی۔ اس دن کے بعد اسے وہ لڑکی یاد بھی نہیں آئی تھی۔ ایسا ہی تھا، وہ زیادہ کسی کو سر پر نہیں چڑھاتا تھا، لیکن ایانے اسے اب بھی یاد تھی۔ ایانے اسے پسند آئی تھی، لیکن وہ لڑکا کون تھا، یہ بات وہ اب تک نہیں پتہ لگوا پایا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ دنیا کی نظر میں اس کا بے شک بہت مقام صحیح، لیکن تھا وہ ایک ادھورا انسان جس کے پاس ایک بھی رشتہ اپنا نہ تھا۔ باپ تھا جسے دولت کی اتنی لت تھی کہ اس لت کے نشے میں وہ سب فراموش کر بیٹھا، حتیٰ کہ اسے بھی۔ اس کی ماں اس کے باپ کی بے رخی برداشت کرتے بہت سال پہلے ہی چل بسی تھی۔ اب وہ تھا اور اس گھر کی عالیشان چار دیواری۔ کبھی کبھی اسے یہاں گھٹن ہونے لگتی تھی، جہاں نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا بات کرنے کو۔ ابھی بھی خود کو بے بس محسوس کرتے اس نے وہی کیا تھا جو ہمیشہ کرتا تھا، گاڑی کی چابی اٹھائی تھی اور باہر نکل گیا تھا۔ آج اس کا دل اس سفید پاؤڈر کو لینے کا بھی نہیں کیا تھا، اس لیے باہر نکل گیا۔ گاڑی کو اسی سائڈ پر روکتے وہ باہر نکلا اور کھلے آسمان تلے گہرا سانس بھرا۔ پاس پڑے پتھر پر بیٹھ کر اس نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ زیادہ رش نہیں تھا، لیکن لوگ کسی نہ کسی کے ساتھ تھے، کوئی اس طرح کی تنہا اکیلا نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں سب کچھ کر کے دیکھا تھا، لیکن تنہائی سے وہ پھر بھی نہیں نکل پایا تھا۔ ابھی بھی وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا لوگوں کو دیکھ کر۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی ریان درانی ہے جس کی حکومت اس کے پورے بزنس پر تھی۔ اس نے لڑکیوں کے ساتھ خاصی وقت گزاری کی تھی، لیکن یہ بھی اسے تنہائی سے دور نہ کر پایا تھا۔ اس کے بعد آخری حل کے طور پر اس نے نشے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جو اسے زیادہ نہیں لیکن کچھ وقت کے لیے ہوش سے بیگانہ ضرور کر دیتا تھا۔ میں ہی کیوں اکیلا بنایا گیا؟ اس نے سامنے پڑے پتھر کو ٹھوکر لگاتے سوچا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتا کہ نظر سامنے کے منظر پر پڑی، جہاں وہ لڑکی ہوا کے پریشر سے بچتی اپنے بالوں کے چہرے سے ہٹا کر بار بار بیزاری سے کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ ایانے نے فون واپس اسے پکڑاتے آنسو صاف کیے تھے اور خود کمفرٹر میں چھپا لیا تھا۔ اس وقت وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احد نے اس کا رخ جھٹکے سے خود کی طرف موڑا۔ کیا کہنا چاہیں گی اب؟ اس کے آنسو صاف کرتے استغفار کیا گیا۔ اس نے احد کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ احد نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ کی کلائی کو موڑا تو وہ سسکی۔ میں نے بولا تھا پچھتاوے ہم دونوں کے حصے آئیں گے ایانے احد قریشی۔ ایانے نے آنکھیں میچی۔ حالات اتنی جلدی بدل جائیں گے اسے اندازہ نہ تھا۔ کیا کچھ نہ بولا تھا اس نے؟ کیا سزا دوں اب آپ کو خود بتا دیں۔ اس کی کلائی چھوڑتے بولا۔ ایانے نے اسے دیکھا تھا، وہ لاجواب تھی۔ میں خود تجویز کرتا ہوں، زیادہ اچھا رہے گا، وہ کہتے ایانے کے چہرے پہ جھکا تھا۔ ایانے کی ایک نہ سنتے اس نے اپنی شدتیں اس پر لٹائی تھیں۔ ایانے نے اسے دور کرتے زخمی نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرایا تھا، طنزیہ مسکراہٹ۔ اب بھی چاہتی ہیں کہ میں چلا جاؤں تو ایک بار بولیں، میں واپس نہیں آؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اس نے ایانے کی شرٹ کو کندھے سے سرکاتے سنجیدگی سے کہا۔ ایانے نے اس کا کالر تھامتے ہچکی لی تھی۔ وہ کیسے ایسا کر سکتا تھا؟ بولیں۔ اس نے
روتے سر نہ ہلایا تو یہی غلطی کی تھی اس نے، کیونکہ اس کے بعد احد قریشی نے اپنی تمام تر شدتیں اس پر انڈیل تھے۔ اسے بتایا تھا کہ وہ اسے کس قدر تباہ کر گئی ہے۔ ایان نے کی سسکیاں اپنے کانوں میں سنائی تھی تو اس نے اسے دیکھا، اس کی شرٹ درست کرتے اس کے بال سمیٹے۔ ایان نے اس کے سینے میں سر دیے اپنے آپ کو قابو کرنا چاہا تھا۔ آپ نے مجھے گھر چل کر بات کریں گے اس معاملے پر۔ سامان سمیٹے، اٹھ کر فوراً اور حلیہ درست کریں۔ اس کے بکھرے سراپے کو دیکھتے وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ ایان نے اسے دیکھا، ابھی نہیں جانا۔ میں دوبارہ لینے نہیں آؤں گا، پھر جب دل چاہے گا آ جائیے گا، اس نے کہتے ایان نے پرس سے کمفرٹر ہٹاتے اسے سویٹر دوبارہ پہنایا تھا۔ ایان نے شال اوڑھتے اسے دیکھا جو اب جھک کر اس کے جوتے بیڈ کے نیچے دیکھ رہا تھا۔ ایان نے خود جھک کر اپنے سلیپرز نکال کر پہنے اور اسے دیکھا جو واش روم جا کر منہ ہاتھ دھو کر آیا تھا۔ اسے بنا دیکھے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ ایان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سامان تو سمیٹ دیں ساتھ، وہ منمنائی۔ یہی رہنے دیں، اگلی بار لے جائیے گا، ابھی چلیں، اس نے کہا تو ایان نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ سردی لگ رہی ہے۔ احد نے اپنی شال بھی اسے اڑاتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سوچ آتے اس کا دماغ اس پر ہنسا تھا اور ایک ہی نام اس کے ذہن میں آیا تھا، فیصل بلوچ۔ ابھی اس کا دماغ آگے کچھ نہیں سوچ رہا تھا، اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ اگر اس نے دیر کر دی تو، یہی سوچتے اس نے اپنی گاڑی کو ریس دیتے سامنے والی گاڑی میں دے ماری تھی۔ مخالف کو افشاں بلوچ سے یہ توقع نہ تھی۔ اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی اور موڑ کر اس سے پہلے کہ افشاں کچھ کرتا اسی کی گاڑی کو سائیڈ سے مارا تھا کہ افشاں کی گاڑی سامنے لگے درخت سے لگی تھی جس کا شدید نقصان ہوا تھا انہیں۔ مخالف اب راہمیہ کو لے جا سکتا تھا کہ فیصل بلوچ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ مار دینا نہیں تو چھین لانا، لیکن وہ جانتے تھے کہ افشاں کو کس حد تک چوٹ لگی ہے، اس لیے سب چھوڑتے بھاگ نکلے تھے۔ ابھی افشاں کچھ اور سوچتا کہ راہمیہ تھکی سی باہر آئی تھی اور ٹاول سے چہرہ پوچھتی صوفے پہ گرنے کے انداز سے لیٹی تھی۔ راہمی کیا ہوا ہے؟ وہ جو خود میں اٹھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا اسے دیکھتا ہلکا سا سیدھا ہوا۔ پتہ نہیں، وہ ہانپتی بولی۔ یہاں آؤ۔ افشاں نے اس وقت خود کو حد سے زیادہ بے بس محسوس کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ خود میں ہمت نہ پاتا تھا۔ راہمیہ یہاں آؤ فوراً، اس نے اب کی بار اونچی آواز میں کہا تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے افشاں نے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، اس نے افشاں کو دیکھتے کہا۔ افشاں نے اس کے چہرے سے پسینہ اپنے بائیں ہاتھ سے صاف کیا جو اس وقت پسینے سے بھری تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اسے خود سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ مجھے نہیں معلوم، بتایا تو ہے، اب کہ وہ اونچی آواز میں چیخی تھی۔ افشاں نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا، وہ کیوں اتنا چڑچڑی ہو رہی تھی؟ ایسا تو کچھ کہا بھی نہیں تھا اس نے اسے۔ صبح بھی فاروق سرور نے بتایا تھا کہ اس نے ناشتہ کرنے کے بعد ایسا ہی بیہیو کیا تھا علی کے ساتھ۔ ریسٹ کرو، اس کے چہرے پر ہلکا سا تھمتھماتے افشاں نے کہا۔ کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے سامنے والے سے استفسار کیا۔ چونکہ ریان دور نہ تھا اس لیے ان کی آواز بآسانی سن سکتا تھا۔ جو میرے ساتھ میرے سرکل میں موو کر سکے، مخالف نے جواب دیا۔ میں کر سکتی ہوں آپ کے سرکل میں موو آن؟ اس نے خود کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ ہاں، لیکن کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ بس آپ کو خود پر دھیان دینا ہے۔ بال بہت بڑے ہیں آپ کے جو اچھا تاثر نہیں دے رہے، انہیں ٹرم کروا لیں۔ کپڑوں میں اچھی خاصی محنت کی ضرورت ہے آپ کو۔ باقی رنگ کا کیا ہے، پارلر بنائے ہیں اسی لیے گئے ہیں۔ وہ شخص ایک ایک کر کے اسے اس کی خامیاں گنواتے پرسکون تھا۔ اوہ، اس لڑکی نے او کی صورت میں ہونٹ سکیڑے۔ پہلی بات، مجھے اپنے بال بے حد عزیز ہیں، جنہیں میں کٹوانے سے تو رہی۔ دوسرا، ہاں کپڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، مجھے تنگ کپڑوں سے الرجی ہے، میرا سانس گھٹتا تو کھلے ہی پہنوں گی۔ بے شک آپ نئی لے دیجیے گا۔ وہ استحضائیہ مسکرائی۔ اور رنگ کا کیا ہے، یہ جیسا ہے پارلر کے 1000 ٹریٹمنٹ کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا، اور مجھے اپنا سانولا رنگ آپ کے اس سفید چہرے سے زیادہ پرکشش لگتا ہے۔ اس نے کچھ سوچتے گال پر انگلی رکھی۔ تمہیں کیسا لڑکا چاہیے؟ بتا دو، پھر کسی اتفاق رائے پر پہنچیں گے، سامنے کے لڑکے نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے کہا۔ کچھ زیادہ ڈیمانڈز نہیں ہیں، کیونکہ میں کوئی حور پڑی نہیں ہوں، نہ کوئی شہزادی جو خواب بنتی پھروں۔ مجھے ایک سادہ سا بندہ چاہیے، جو جیسا بھی ہو لیکن مجھے میری ذات کو ایسے ہی قبول کرے۔ اس نے کہتے بالوں کا جوڑا بنانے کے لیے بال سمیٹے تو ریان نے ابرو اچکائی۔ وہ وہی لڑکی تھی
میں یہی ہوں، میں بہت خاص نہیں ہوں، نہ ایکٹر ہوں، نہ کسی کی شہزادی اور نہ کسی ناول کی ہیروئن جو افسانوں میں رہتی ہوں۔ میرا تعلق حقیقت کی دنیا سے ہے اور میرے خیال زندگی ایک جنگ ہے خوشیوں اور مشکلات کے درمیان۔ میں اٹینشن سیکر نہیں ہوں اور نہ ہی وہ لڑکی ہوں کہ آپ خود کی طرف مائل کروں۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، کھلی آنکھوں سے خواب نہیں دیکھتی اور نہ مہنگے شوق رکھتی ہوں، لیکن مجھے اگر کسی ایسے شخص کو سمیٹنا پڑے جو بکھرا ہوا ہو تو مجھے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو خوش نہیں خود کو مطمئن کرنا ہے۔ میں خود کو کسی کے لیے نہیں بدلوں گی۔ آپ کو پھپھو نے کیوں چنا ہے میں جانتی ہوں، اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے، لیکن آپ اور میں ایک اچھا میچ نہیں ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں سمجھ گیا ہوں، وہ لڑکا بیزاری سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دانین کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اپنے پاس سے آتی آواز پر اس نے مندی آنکھیں کھول کر مخالف کو دیکھا۔ وہ ذوالفقار صاحب اور فاطمہ بیگم کو مطمئن کر کے اسے گھر لے آیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے رخ موڑے لیٹے تھے۔ زندگی میں بہت بار ایسے حالات بن جاتے ہیں جب غلطی کسی کی نہیں ہوتی، بس وقت آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا۔ بچے پسند ہیں آپ کو؟ وہ جو کب سے اسے متوجہ کرنا چاہتی تھی بالآخر ذہن میں کچھ ترتیب دیتی بولی، نہیں۔ اس کا موڈ اس وقت خراب تھا، لہٰذا جواب بھی اسے توقع کے مطابق آیا تھا۔ اس کا مطلب آپ کو اپنے بچے بھی پسند نہیں ہوں گے؟ ایانے نے اٹھ کر اسے دیکھتے کہا۔ وہ جب آئیں گے تب دیکھیں گے، احد نے کہتے منہ پر کمفرٹر لیا، کیونکہ اب وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور اگر وہ آنے والے ہوں تو؟ ایانے نے مسکراہٹ چھپاتے ہوا میں تیر چھوڑا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا، جو بالکل نشانے پہ لگا تھا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایانے نے اسے مزید تنگ کیا، اس کے سینے پر بازو رکھتے اس سے پوچھا۔ پہلی بات تو دور ہو کر لیٹیں، اور دوسری بات مجھے کچھ نہیں لگتا۔ احد قریشی نے اسے زیادہ فری ہوتے دیکھ کہا۔ اچھا تو جو تھوڑی دیر پہلے خود قریب آئے تھے اس کا کیا؟ ایانے بحث نہیں کرو، مجھے آرام کرنا ہے، اس نے کہتے اپنے آپ پر سے اس کا بازو ہٹایا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ کر آنکھیں بند کی۔ آپ کو تو لگتا ہے بچے چاہیے ہی نہیں، ایانے نے منہ بسوڑتے کہا۔ شوہر پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں پہلے، پھر کوئی آگے قدم بڑھائیے گا۔ اس نے اس پر چوٹ کی تھی اور وہ بلبلا اٹھی تھی۔ بس کریں احد، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے معافی مانگوں؟ ہاں تو جب میں غلطی کرتا ہوں تو معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اتنے گٹس ہونے چاہیے۔ آپ معافی مانگتے ہیں؟ جو آپ کرتے ہیں اسے معافی نہیں منمانی کہتے ہیں، اس نے اسے گھورتے کہا۔ تم بھی وہ ٹرائی کر سکتی ہو سکتا ہے میں مان جاؤں، احد نے سنجیدگی سے کہا اور سائڈ لیمپ آف کر دیا۔ ایانے چند لمحے اسے تکتی رہی اور پھر خاموشی سے اس کی طرف جھکی، بند آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں سے اس پر جھکی۔ وہ بے حد کنفیوز تھی۔ احد اسے خود پر جھکا محسوس کر سکتا تھا، لیکن وہ کتنی بزدل تھی وہ جانتا تھا۔ صبح اٹھتے اس نے اپنی بائیں طرف دیکھا تھا، جہاں وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے پرسکون سو رہی تھی۔ افشاں نے اسے دیکھ کر خود میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ وہ تھی تو وہ خوش تھا، اپنی زندگی سے مطمئن تھا، لیکن اگر کل اسے کچھ ہو جاتا تو؟ اس سے آگے اس نے نہیں سوچا تھا۔ اسے کھینچ کر قریب کرتے وہ مسکرایا تھا۔ راہمیہ افشاں بلوچ، تم ضروری ہو میرے لیے، بے حد، بے انتہا۔ اچھا تو پھر آپ کو چاہیے مجھے ایسے گھورے نہیں۔ وہ جو اس کی نظروں کی تپش اور پھر اپنی طرف کھینچنے سے جاگ گئی تھی بولی۔ چالاک لڑکی، جاگ رہی تھی؟ افشاں نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے پوچھا۔ ہاں تو ایسے کسی کو کوئی گھورے گا تو اس کی نیند تو خراب ہوگی نا، راہمیہ نے منہ بسوڑتے کہا۔ افشاں نے جھک کر اس کا ناک چوما، وہ اسے دیکھ کر حساس ہو رہا تھا۔ تو میرے دیکھنے سے آپ کو نظر تھوڑی لگ جائے گی، اور آپ میری ہیں، میں جیسے چاہے دیکھوں۔ راہمیہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں جگہ جگہ کٹ لگے تھے اس کے چہرے پر۔ وہ کٹ بھلے تو بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے جھکتے آہستگی سے اس کے چہرے پر لب رکھے۔ پتہ ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہے؟ کیا؟ وہ اس کے اس عمل سے خوش ہوا تھا، کسی اپنے جان سے پیارے شخص کو تکلیف میں دیکھنا۔ اس نے افشاں کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں افشاں کو واضح اپنا عکس دکھا تھا، اس کے لبوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرائیں۔ کتنا خوبصورت تھا اپنے محبوب کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی سب دیکھنا جو آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ افشاں، آپ کو اپنا صدقہ دینا چاہیے، اس نے کچھ یاد آتے کہا۔ اچھا، اور کیوں؟ افشاں نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ کو میری نظر لگ گئی ہو شاید، وہ ہونٹ کاٹتی بولی۔
نہیں، آپ کی نہیں لگے گی مجھے نظر، بے فکر رہیں۔ لیکن آپ کے سونے کے بعد میں آپ کو دیکھا کرتی تھی نا بار بار، اس نے جیسے اعتراف کیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، افشاں کا زندگی سے بھرپور قہقہ بلند ہوا۔ ایانے نے اس کے لبوں سے اپنے لب لمحے کے لیے مس کرنے کے بعد فوراً خود کو پیچھے کیا۔ اف، اس نے دل کی دھڑکنوں کو نارمل کرنا چاہا۔ احد نے اب کی بار بھی کوئی ری ایکشن نہیں دیا تو ایانے کو غصے کے ساتھ رونا آیا۔ احد، آئی ہیٹ یو، اس نے کہتے اسے سینے پر مکے مارے، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ اگر آپ معافی منگوانا چاہ رہے ہیں تو بھی سن لیں، میں معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ جو ابھی میں نے کیا ہے وہ سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ اس کا اشارہ اس نامحسوس سے بوسے کی طرف تھا۔ اب وہ اپنے تکیے پر سر گراتی لیٹ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو گرا تھا جو مخالف نے اب لبوں سے چنا تھا۔ کتنا مشکل لگ رہا ہے تمہیں معافی مانگنا، احد نے اسے قریب کرتے کہا، لیکن اپنے حصار میں نہ لیا۔ کیا وہ بے معنی سے لفظ "آئی ایم سوری" کہنا ضروری ہے، جب آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں؟ اس نے احد کا بازو خود پر رکھتے اس کے حصار میں آنا چاہا۔ تم زیادہ فری نہیں ہو رہی آج، احد نے اسے چھیڑتے کہا، لہجہ سنجیدہ تھا۔ احد، وہ اسے زج کر رہا تھا، آج زبردستی آپ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں، بھولے نہیں، وہ احسان جتانے والے انداز میں بولے۔ ہاں تو گھر گندا ہو رہا تھا، تمہیں پتہ ہے مجھے گندگی نہیں پسند، میں کام والی لگتی ہوں آپ کو؟ لگتی تو نہیں ہو، لیکن بنی تو رہتی ہو نا، احد نے اس کے حلیے پر اب کی بار چوٹ کی تھی۔ ایانے نے اسے دیکھتے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر کھینچے تھے۔ ایانے، یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ چیخا تھا۔ ہٹیں، پیچھے جائیں اپنی جگہ پر، ایانے نے اسے دھکا دیتے کہا۔ احد نے اسے اٹھا کر ہلکا سا اپنے اوپر کیا تھا کہ اس کے بال اب ان دونوں کو چھپا گئے تھے۔ محبت کی ہے مجھ سے؟ نہیں، آپ سے جو ہے وہ کچھ محبت سے بڑھ کر ہے شاید، دیوانگی اور عادت، اور یہ دونوں محبت جیسی بیماری سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ پھر بھروسہ کیوں نہیں کیا میرا؟ بھروسہ تھا، بس دل اس منظر کو قبول نہیں کر پایا تھا، اور کبھی نہیں کر پائے گا۔ وہ میری زندگی کا ایک برا لمحہ تھا، شدید برا، جس میں میری دیوانگی کسی اور کی باہوں میں تھی۔ تکلیف ہوئی تھی؟ ہاں، بہت، اتنی کہ میں اس تکلیف کو بیان کرنے کی سخت بھی خود میں نہیں پاتی ہوں۔ مجھے بھی ایسے ہی تکلیف ہوئی جب میں نے سنا کہ وہ لڑکی جو میرا عشق ہے، وہ رات کے اس پہر کسی غیر مرد کے ساتھ اس گھر پر تھی، اور پھر اس کے ساتھ واپس آئی۔ احد نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ آپ کو شک؟ کیا کہنا؟ افشاں، بس کریں، اس نے افشاں کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ہنسنے سے باز رکھنا چاہا۔ سب سے پہلے تو ڈونٹ کال می افشاں اگین، شان اچھا لگتا ہے آپ کے منہ سے، اور دوسرا، مجھے آپ کی اور ماما کی نظر کبھی نہیں لگ سکتی، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بس دعا پڑھ کر پھونک دینا مجھ پر۔ اس نے اس کے چہرے کے زاویے دیکھتے اسے حل بتایا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، چلیں اب اٹھیں، ناشتہ کریں اور دوا لیں، رحمیہ نے اس کے بال خراب کرتے کہا اور اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی افشاں نے آنکھیں موند لیں۔ وہ چینج کر کے باہر آ کر اسے گھورنے لگی، ایک ہاتھ میں برش لیے۔ افشاں سمجھ کے بھی نہ سمجھ بن گیا۔ آپ نے جان بوجھ کر ایک ہاتھ پر زیادہ چوٹ لگوائی ہے کہ رحمیہ کے بال نہ بنانے پڑے، جو روز روز وہ اٹھا کر بنوانے آ جاتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یار کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ اس نے رحمیہ کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا پڑی۔ صحیح سے باندھو، خراب کیے نا تو سزا ملے گی، پہلے ہی دیکھو جھاڑو جیسے ہو رہے ہیں۔ افشاں نے جان بوجھ کر اس کے گھنے بالوں پر چوٹ کی تھی۔ رحمیہ نے بے دلی سے باندھتے اسے دیکھا۔ چھوڑیں وہیں تو جھاڑو وہی صحیح، آپ بعد میں ٹھیک کر دینا انہیں، وہ منہ چڑھاتی باہر نکل گئی۔ ناشتہ لے کر واپس آئی تو نرس افشاں کی پٹی بدل رہی تھی۔ بے شک وہ قریب نہ تھی اس کے، لیکن اتنا دور بھی نہ تھی کھڑی۔ رحمیہ نے اس کا انتظار کیا اور اس کے بعد سنجیدگی سے اس کے پاس ٹرے رکھ کر بیٹھ گئی۔ افشاں نے اس کا تر چہرہ محسوس کیا تھا، لیکن نرس کے باہر نکلنے کا انتظار کیا۔ کیا ہوا؟ وہ باہر چلی گئی تو اس نے پوچھا۔ آپ نہ اس چٹیل کو بھیجیں واپس، آتا جاتا اس کو کچھ ہے نہیں، ایک کونے میں بیٹھی فون پر لگی رہتی ہے، اور پھر آپ کے قریب کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سب خود کر لوں گی، آپ اس کو بھیجیں۔ اوکے، کول ڈاؤن، لیکن اسے تو سب دعاؤں کا اندازہ ہے، اور میں سب لکھوا لیتی ہوں، اپنی بھی بدل دوں گی، لیکن اسے یہاں سے بھیجیں۔ اور اوکے ٹھیک ہے، اگر تم یہ سب اچھے سے نہ کر پائی تو اس کو واپس بلانا پڑے گا، کیونکہ مجھے جلد سے جلد ٹھیک ہونا ہے، میرے کام کا کافی حرج ہو رہا ہے۔ اوکے۔
تمہارے معاملے میں کسی اپنے پر بھی بھروسہ نہیں رکھتا ایان احد قریشی۔ وہ تو پھر ایک غیر شخص تھا۔ کتنا تکلیف دہ تھا میرے لیے یہ سننا کہ میرے ہوتے ہوئے مجھ سے منسلک عورت کو کسی اور کا سہارا لینا پڑا۔ احد، کیا جانتی تھی تم اس کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے حالات اس سے بدتر ہو سکتے تھے؟ تم نے بھروسہ کیسے کیا آج کے دور میں کسی غیر پر؟ احد نے اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کی۔ میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ ایان نے اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کے سخت پکڑ کو محسوس کرتے کہا۔ تو جب بھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا تم ایسا ہی کوئی قدم اٹھاؤ گی؟ احد نے اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے کہا۔ نہیں میں احد، آپ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس کے دانت اپنے گال پر محسوس کرتے وہ چیخی تو اس نے ایان کو دیکھا۔ آج کے لیے اتنی سزا کافی ہے، مجھے لگتا ہے کافی کچھ سمجھ گئی ہوگی تم ایان احد قریشی۔ اس نے اسے واپس اس کی جگہ پر لٹاتے کہا۔ میں آئندہ دھیان رکھوں گی۔ ایان کو اس کی تکلیف پہنچانا برا لگا تھا اور اب خود سے ایسے دور کرنا۔ یو شوڈ بی، احد نے اسے دیکھتے کہا تو ایان نے ہچکی لی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہے تمہارا؟ میرے قریب آنے پر مسئلہ، میرے دور جانے پر مسئلہ؟ چاہتی کیا ہو؟ احد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آئی ہیٹ یو احد، پتہ ہے مجھے، اور کچھ بتاؤ۔ اسے ساتھ لگاتے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اتنی سزا کافی تھی اس کے لیے، اس سے زیادہ وہ اسے نہیں رلا سکتا تھا۔ اب بتاؤ کس کے بچوں کی بات کر رہی تھی؟ کچھ منٹوں کی خاموشی کے بعد وہ اس کا ماتھا چومتا بولا۔ کسی کے بھی نہیں، کیونکہ آپ کو تو پسند نہیں ہے۔ اب وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی اس لیے غصہ دکھاتے بولی۔ نہیں تم صحیح کہہ رہی ہو، اب ہمیں اپنی فیملی کا سوچنا چاہیے، احد نے شرارت سے کہتے اس کا ناک دبایا۔ پر میں کیسے سنبھالوں گی؟ نہیں احد، وہ جو شرارت میں اسے چھیڑ رہا تھا اسے سنجیدہ ہوتے دیکھ چونکا۔ کیوں؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر میرے ہاتھ سے پھسل گیا تو وہ گر جائے گا تو اس کا تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ ایان نے ماتھے پہ سلوٹیں لیے پوچھا۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے بنا اس پر غور کیے سنجیدہ سا لہجے میں پوچھنے لگے۔ شاید آپ غور کریں اور ذہن پر زور ڈالیں تو جان جائیں گے کہ ہم دوبارہ مل چکے ہیں مس دانین، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا جو اس کا خاصا نہ تھی۔ دانین جو اپنا سامان سمیٹ رہی تھی اسے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پہچانتے ہی گھورا۔ پیسے کیا معاف کیے، تم تو سر ہی چڑھ گئے ہو، وہ واپس اپنی ٹون میں آتی بولی۔ دیکھو آرام سے بات کرو، سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، آؤ، ریان درانی نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا جو اس کی شخصیت کا خاصا تھی۔ اور میں آپ کے ساتھ کیوں ہوں گی؟ اب کی بار وہ بھی سنجیدگی سے بولی۔ شادی کرو گی؟ اس نے بنا کچھ سوچے اس سے پوچھا تھا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے مسز؟ نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ جان جائیں گے۔ کچھ لمحات پہلے میں نے گفتگو سنی آپ کی۔ ایک شخص چاہیے مجھے جو تمہارے جیسا کم از کم میری تنہائی کو تو ختم کرے، اور صاف گوئی سے بولا۔ پر میں ہی کیوں؟ کیونکہ دو ادھورے لوگ ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جوڑے رکھ سکتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ جو دھیان سے اسے سن رہی تھی اس کے آخری جملے پر اسے گھورنے لگی۔ دانین وجاہت ایسی لڑکی نہیں ہے، کہیں اور جا کر ڈھونڈیں آپ کوئی جو آپ کی تنہائیوں کی ساتھی بنے۔ بہت سی لڑکیاں یہ کام چند پیسوں کے لیے ہی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ اسے کھینچ کر قریب کر گیا تھا۔ دانین وجاہت، یہ بات جان لو کہ ریان درانی شادی اب تم سے ہی کرے گا، اسے میری ضد سمجھ لو یا مقصد۔ آواز آہستہ۔ اور دوسری بات، اگر یہ چھوٹی سی قمیض اور ریشمی دوپٹے سنبھالے نہیں جاتے تو ایک عدد چادر ملتی ہے بازار سے۔ وہ اس پر چوٹ کر رہا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے مسٹر، حد میں رہو اپنی، اور تم بھی باقیوں کی طرح گھور کر ٹھنڈی آہیں بھر لیتے۔ اس نے اس کا بازو کھینچتے اسے سیٹ سے لگایا اور اس کے قریب ہوا۔ مس دانین اوقات میں رہو، بیوی کے رتبے پر جلد ہی فائز ہو جاؤ گی، تب یہ لمبی زبان میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور انف، کیا تم پاگل ہو جو منہ اٹھا کر کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو شادی کرنے کا کہہ رہے ہو؟ اس نے اسے دور کرتے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا جو لاک تھا۔ جانے دو مجھے، اس نے مڑ کر اسے دیکھا جو سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے گاڑی فل سپیڈ میں دوڑائی تھی اس کے گھر کے راستے پر جو زیادہ دور نہ تھا۔ گاڑی روکو، مجھے جانا ہے، سن رہے ہو؟ اس نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے لا کر روکی اور نیچے اتر کر جھٹکے سے اسے نیچے اتارا اور اس کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ پلیز، وہ خوف زدہ ہوئی تھی اس سے اب۔
وہ کون تھا، کیا چاہتا تھا، کیا کر رہا تھا؟ ریان نے اسے روتا دیکھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو کھلا تو اس نے بنا اجازت لیے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ توبہ کرو لڑکی، گرانا ہی کیوں ہے اسے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ عہد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایانے کو بچے بہت پسند ہیں، لیکن انہیں سنبھالنے کا تجربہ نہیں تھا اس کے پاس بالکل بھی۔ ہاں، ہمیں سنبھال کے رکھنا ہوگا اسے، آپ کو پھر ایک نقصان ہوگا، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ کیا؟ عہد اس کی باتوں کو اب انجوائے کر رہا تھا۔ آپ جو مجھے خود سے چپکا کر سوتے ہیں نا، یہ نہیں ہوگا پھر، وہ درمیان میں آ جائے گا نا۔ آ جائیں گے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سے 7-8 ہوں گے؟ عہد نے اسے خود کے ساتھ لگاتے گھورا جیسے ابھی سے ایسا کچھ ہو رہا ہو۔ اوہو، ٹوئنس تو 2 ہوتے ہیں نا؟ ایانے نے اس کی کم عقلی پر اسے کوسا تو وہ حیران ہونے کے ساتھ دل فریبی سے مسکرایا۔ بیگم، جتنی تمہاری صحت ہے نا، تم ٹوئنس کے خواب مت دیکھو۔ وہ ہنسا تھا اب کھل کر۔ ایسے تو نہ کہیں، مجھے اتنا شوق ہے، اس نے کہتے زبان دانتوں تلے دبائی اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو پرشوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ میری زندگی کا تمہاری طرف سے دیا سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ اس نے ایانے کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتے کہا تو وہ مسکرائی۔ اچھا، اور اس کے بدلے آپ مجھے کیا گفٹ دیں گے؟ کیا چاہیے؟ عہد آج کھل کر اسے سننا چاہتا تھا۔ آپ کو یاد نہیں رہتی اب میری باتیں؟ میں نے بتایا تھا آپ کو ایک بار۔ ایانے نے اس کی ٹانگ کو زور سے پریس کرتے کہا، ناک کو زور سے پریس کرتے کہا۔ ایک خواب؟ تمہارا ایک خواب یاد ہے مجھے؟ عہد نے اس کے بازو کو ہلکا سا مروڑتے کہا جو قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ خواب ایک نہیں ہو سکتے، بہت سے ہوتے ہیں۔ آج اتنے مہینوں بعد بھی وہ اپنی اسی بات پر اڑی تھی۔ لیکن میرا ایک خواب تو تم پورا کر ہی رہی ہو نا؟ اس نے ایانے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تو وہ گلابی ہوئی۔ برف دیکھنی ہے مجھے، میں اس برف میں گول گول گھومنا چاہتی ہوں، محسوس کرنا چاہتی ہوں، اس نے کسی منظر میں کھوتے کہا۔ عہد اس کی اتنی ایکسائٹمنٹ صرف برف کے لیے دیکھ کر حیران تھا۔ کوئی لڑکی برف دیکھنے کے لیے کیسے اتنی دیوانی ہو سکتی ہے؟ اور کشمیر دیکھنا ہے مجھے، ایانے نے اس کا کالر تھامتے اسے مزید خود کی طرف متوجہ کرتے کہا۔ چلو سو جاؤ، اب نیند آ رہی ہے مجھے، وہ کچھ ذہن میں ترتیب دیتا بولا۔ ایانے نے گھڑی پر وقت دیکھا اور اسے دیکھ کر منہ بسوڑا جو ہمیشہ کی طرح اسے خود سے چپکا کر سو رہا تھا۔ اب وہ دونوں بیٹھے تسلی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ پہلا نوالہ لیتے ہی وہ واش روم میں گئی تھی اور اب باہر آتی پھر سے صوفے پر ٹیک لگائے پسینے میں بھیگی تھی۔ افشاں نے اسے سنجیدگی سے دیکھا اور نرس کو بلایا۔ آپ ان کا چیک اپ کریں کائنڈلی، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہاسپٹل چلتے ہیں، اس نے اس پر نظریں ٹکاتے کہا۔ وہ راہمیہ کو لے گئی تھی، باہر کے معاملہ وہ نہیں جانتی تھی۔ واپس وہ اکیلی اندر آئی تھی اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی۔ دیکھیں مسٹر افشاں، ابھی وہ چھوٹی ہیں، جو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کافی کمزور ہیں اور انہیں اچھی ڈائٹ اور کافی کیئر کی ضرورت ہے۔ آپ سیدھا سیدھا بتائیں کائنڈلی، اس نے تنگ آتے کہا۔ آپ کی وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، لیکن کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، آپ کو بہت دھیان دینا ہوگا اور ایک بار ہاسپٹل بھی چیک کروا لیں۔ وہ سب بتا کر جا چکی تھی۔ وہ وہیں خاموش بیٹھا تھا۔ وہ تو ابھی خود چھوٹی تھی، وہ کیسے اتنی بڑی ذمہ داری کو سنبھالتی؟ وہ 19 سالوں کی تو تھی بس۔ افشاں بلوچ نے کئی لمحے خوشی کے ساتھ اس کی فکر میں گزارے تھے۔ وہ اولاد جیسی نعمت سے منہ نہیں موڑ رہا تھا، لیکن سارا دن باہر گزارنے کے بعد وہ رات میں آج اس کے پاس آئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، اور کیوں؟ وجہ وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ راہمیہ نے آ کر چینج کیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کھانا کچھ دیر پہلے وہ دونوں کھا چکے تھے، لیکن علیحدہ علیحدہ۔ اس نے راہمیہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ خوش نہیں ہیں نا؟ وہ اتنی آہستہ بولی کہ وہ بمشکل سن پایا۔ راہمیہ، کیا آپ یہ اولاد نہیں چاہتے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہی ہو؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اولاد کسی بھی میاں بیوی کے رشتے کو مکمل کرتی ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا مجھے اولاد نہیں چاہیے؟ یا وہ ایک دم سے بڑی بن گئی تھی۔ تو فکر کس بات کی شان؟ میں نہیں، ہزاروں لڑکیاں اس سے بھی چھوٹی عمر میں ماں بن جاتی ہیں، اور پھر یہ تو ہماری پہلی اولاد ہے۔ ہم پتہ چلا کہاں ہیں علیزے؟ اس نے کرسی کی بیک پر سر ٹکاتے مخالف سے پوچھا۔ نہیں سر، شاید وہ کہیں چھپ گئی ہیں، وہ بے حد ڈر گئی ہیں آپ سے شاید۔
ٹھیک ہے، پتہ لگواؤ، اس نے جو کیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کرنا ہے اسے۔ احد کو اب بھی یقین نہ آتا تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی جو اس کی اچھی اور مخلص دوست ہوا کرتی تھی، وہ کب اتنا بدل گئی۔ اسے یاد تھا ایان نے اس کی شادی پر بھی اس نے ناراضگی نہ دکھائی تھی، لیکن اس کے بعد اس میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ وہ بدل گئی تھی، اس نے غلط صحبت اختیار کر لی تھی۔ احد نے اس پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ دوست ہونے کی حیثیت سے اس نے اسے باز رکھنا چاہا تھا، لیکن اگر اس کے والدین اسے کچھ نہ سمجھا سکے تھے تو وہ کون ہوتا تھا؟ لیکن ان سب کے باوجود وہ احد سے کافی اچھے سے ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی دوستی اب تک برقرار رہی تھی۔ لیکن یہ حرکت کر کے اس نے احد قریشی کو برے طریقے سے نقصان پہنچایا تھا۔ اس نے اسے استعمال کیا تھا ایان کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے ایان کو نشہ دینا چاہا؟ کیا وہ اتنا گر گئی تھی؟ وہ تو شکر تھا کہ وہ کسی سنگین نقصان سے بچ گئے تھے۔ اب احد نے اپنے ایک خاص بندے کو اس کا پتہ لگوانے کا کہا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں روپوش ہو گئی تھی۔ احد نے اسے دماغ سے جھٹکتے ایان کو سوچا، اس کی رات کی تمام باتیں یاد کرتے اس کے ہونٹوں پر تبسم بکھرا۔ ٹکٹس بک ہو گئی، نمبر ملاتے وہ مدعے پر آیا۔ جی سر، کل رات کو نکلنا ہے آپ کو؟ اوکے۔ احد بہت پہلے ایان کا پاسپورٹ بنوا چکا تھا، چوری چھپے۔ اس نے جس دن بتایا تھا کہ وہ کشمیر دیکھنا چاہتی تھی، اسی کے بعد یہ سب اس نے شروع کیا تھا۔ لیکن کل رات اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر وہ پل میں فیصلہ کر گیا تھا۔ اس وقت ان دونوں کو خود کے لیے وقت چاہیے تھا، جو شاید اسی ٹرپ سے ممکن تھا۔ رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ نکہت بیگم نے اسے روکنا چاہا۔ وہ صحن میں اسے لے کر آیا، جو چھوٹا سا تھا اندر سے۔ اب اس کے پھپھا اور ان کی بیٹی فاریہ بھی باہر آئے۔ کون ہے یہ دانی؟ امجد اسلام نے دانیال سے پوچھا، جس کے جواب کے منتظر وہاں سب تھے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، اس کے بجائے جواب ریان درانی کی طرف سے آیا۔ اس کے بعد سکتہ چھایا تھا وہاں۔ کہاں منہ کالا کر کے آئی ہو؟ پہلی آواز اس کی پھپھو کی تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی۔ میں نہ کہتی تھی آپ کو، خون بے شک میرے بھائی کا ہے، لیکن ہے تو بوجھ نہ۔ دیکھو آج کیا عزت رہنے دی ہماری۔ وہ زہر اگلتی بولی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ دانیال نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے نکالتے کہا۔ جانتی نہیں تو تیرے ساتھ گھر کیسے آیا؟ اور تو کسی سے ملنے گئی تھی نا؟ بیٹا کون ہو تم؟ امجد اسلام، جو اچھے انسان تھے، انہوں نے نرمی سے پوچھا کہ بیٹیوں کے معاملے بہت حساس ہوتے ہیں۔ انکل یہ سچ بول رہی ہے، یہ نہیں جانتے مجھے، لیکن میں جانتا ہوں انہیں۔ اور کیا یہ کافی نہیں کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا یا اپنی پسند اپنے سامنے رکھی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ وہ لفظوں کو ذہن میں ترتیب دینے کے بعد بولا۔ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اسے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا کہا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ اب پھپھو بھی بیٹھ گئی کہ اس کی حیثیت کا اندازہ وہ اس کی گاڑی سے، اس کے حلیے سے لگا چکی تھی۔ یہی ہمارا معاشرہ تھا کہ بنا جانے بنا پوچھے ہم اپنی بیٹیوں کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ جو اپنا خون نہیں ہوتے، ان کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر دولت رکھ دیتی ہے تو بیٹی نہیں دکھے گی، یہ سب قبول ہوگا۔ لیکن اگر اس وقت اس کی جگہ کوئی محلے کا لڑکا اس کا ہاتھ تھامتے آتا تو اس کی یہی پھپھو، جو کہنے کو اس کے مرحوم باپ کی بہن تھی، واویلا مچا کر اس کی کردار کشی کرتے نہ تھکتی۔ اس وقت دنیا میں پیسے اور شہرت سے سب ممکن ہے۔ گھر جاتے اس نے کچن میں جھانکا، جہاں وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتی، پیاز کاٹتی شو شو کر رہی تھی۔ احد نے قریب جاتے اسے ڈرایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ پاگل لڑکی اپنی انگلی کٹوا بیٹھی تھی۔ پاگل ہو؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ غلطی اس کی خود کی تھی، لیکن الزام اس نے اس پر لگایا تھا۔ احد، آپ نے مجھے بہت برے طریقے سے ڈرایا، اگر آپ کو احساس ہو تو۔ اس نے اس کی غلطی اس سے باور کروانی چاہی۔ احد نے سنک کے پانی کے نیچے اس کی انگلی رکھی اور اسے ایک نظر دیکھا، جو رو رہی تھی۔ اب بچوں کی طرح رو کیوں رہی ہو؟ بزی ہو جاؤ، اب بچوں کا بہت شوق ہے تمہیں، تمہارا بچپنا ختم نہیں ہو رہا۔ احد نے اسے لتاڑا تو وہ شو شو کرتی رونے لگی۔ شوہر اگر آپ کی ہر چھوٹی بات پر اس طرح کیئر دکھائے تو آپ حد سے زیادہ ڈرامہ باز بنتے ہو، اس نے دل میں سوچا۔ احد نے فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کی پٹی کی اور پانی کا گلاس پیا اور اسے دیکھا، جو اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کھانا بن گیا تھا؟ احد نے اسے دیکھ کر پوچھا، جبکہ جواب اسے معلوم تھا۔ کتنے ہی کوئی آپ بے حس ہیں، میری انگلی کٹ گئی ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے۔ ایان نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ میں بس نہیں ہوں، تم زیادہ ڈرامہ باز بن رہی ہو، ہلکا سا کٹ لگا ہے بس۔ اچھا نا، چلیں پیزا آرڈر کرتے ہیں۔ ایان نے ماتھے سے پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کرتی اسے دیکھ کر آنکھیں پٹ پٹاتے بولی۔
جبکہ تمہیں پتہ ہے مجھے باہر کا کھانا نہیں پسند۔ ہاں تو کون سا روز کھاتے ہیں؟ مجھے تو یاد بھی نہیں ہم نے باہر کا کھانا کب کھایا تھا۔ منگواتا ہوں بس کرو، اسے تقریر کرتے وہ بولا۔ اور حلیہ درست کرو، یہ کیا بنی رہتی ہو تم؟ گھر میں احد نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد اب وہ دونوں پیزا اور کولڈ ڈرنکس لیے مووی دیکھ رہے تھے۔ راہمیہ مجھے فکر ہے صرف تمہاری طرف سے ہے، کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور ابھی تم نے پڑھائی شروع کی تھی، تم کیسے یہ سب؟ میں انوکھی تو نہیں ہوں شان، اور اچھا ہے مجھے پڑھنا نہیں پڑے گا اب کہ وہ شرارت سے بولی۔ تم خوش ہو؟ بہت خوش۔ تم نے مجھے آج مکمل کیا ہے راہمیہ افشاں بلوچ، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا میری زندگی کا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ وہ سب بھول گیا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم اپنے ساتھ اپنے سے بھی ایک قدم آگے ہمیشہ افشاں بلوچ کو پاؤ گی۔ اسے ماتھے پر پیار کرتا وہ بولا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ہم ڈھیر ساری شاپنگ کریں گے، کھلونے، کپڑے، شوز، سب۔ اور ہم نہ اپنے بیبی کا ایک چھوٹا سا روم بھی تیار کروائیں گے شان، اور جھولے بھی لگوائیں گے، وہ پرجوش سے اسے بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ افشاں بلوچ نے اسے اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں آج پہلی بار نم ہوئی تھیں۔ شاید اولاد نعمت ہی ایسی تھی کہ ہر مضبوط مرد بھی اسے پاتے اب دیدہ ہو جاتا ہے۔ پٹی چینج کرو اب میری، اس نرس کو تو بھگا دیا ہے تم نے، افشاں نے اسے نان سٹاپ بولتے دیکھ ٹوکا۔ اور ہاں میں بھول گئی، وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور سامنے ڈریسنگ کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس لائی، جسے وہ استعمال کے بعد وہیں رکھ دیتی تھی کہ اس کے شوہر نامدار کو بکھرا کمرہ نہیں پاتا تھا۔ افشاں نے اسے ایسے اترتے دیکھ ٹھنڈی آہ بھری۔ انہی چیزوں کا ڈر تھا اسے، وہ خود سے اتنی لاپرواہ کیوں تھی؟ اس کے اب اسے اور بھی دھیان دینا تھا۔ یہ کہنا جھوٹ نہ تھا کہ افشاں بلوچ اس کے ہر چھوٹے کام پر نظر رکھتا تھا جیسے وہ بچہ ہو۔ ابھی اسے کچھ نہ کہا، وہ اسے پریشرائز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وقت تھا، آہستہ آہستہ وہ خود بھی سمجھتا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کی پٹی اتاری اور زخم صاف کرتے ہوئے چہرے کے زاویے ایسے بنا رہی تھی جیسے اس کی اپنی چوٹ ہو۔ افشاں اسے دیکھتا دھیما سا مسکرا رہا تھا، جو سی خود کر رہی تھی جیسے زخم اس کا صاف ہو رہا ہو۔ شرٹ بھی بدل دیں، تب سے یہی پہنی ہے کہ اب نے اسے بزارگی سے بولا کہ یہ سب اس کی نفاست بھری طبیعت کو نہیں بھا رہا تھا۔ راہمیہ نے آرام سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے اور دھیرے سے اتاری۔ اب وہ دوسری شرٹ لینے گئی اور اب تک نہ آئی تھی۔ سامنے سکرین پر لڑکا لڑکی کو پرپوز کر رہا تھا۔ ایانے کی آنکھیں پھیلیں۔ احد نے اس کی آنکھوں میں اشتیاق دیکھتے خود بھی فون سے نظریں اٹھا کر سکرین پر دیکھا۔ پتہ نہیں کون سے لڑکے ہوتے ہیں جو ایسے گھنٹوں بیٹھ کر لڑکی سے اپنا حال دل بیان کرتے ہیں۔ ایانے نے آہ بھری۔ بہت ہی کچھ چیپ لگتا ہے، اکیلے میں تو سمجھ جاتا، یہ پبلک میں کرنے کا کیا تک بنتا؟ احد نے اس کے ساتھ اتفاق نہ کرتے کہا۔ ہر لڑکے کا خواب ہی رہ جاتا ہے، یہ ویسے اب تک وہیں اٹکی تھی۔ ویسے احد کتنا ہینڈسم ہیرو ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی ساری موویز میں نے دیکھی ہیں۔ ایک کے لیے تو میں نے امی سے ڈانٹ بھی کھائی تھی کیونکہ اگلے دن میرا امتحان تھا۔ اور بس کرو ایانے، اتنا بھی کوئی حسین نہیں ہے، احد نے بیزاری سے کہتے سکرین آف کر دی تو ایانے کا منہ کھل گیا۔ احد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہاں لیکن مجھے اب نیند آ رہی ہے، احد نے عام سے لہجے میں کہا۔ 10:30 ہوئے ہیں ابھی احد، اور کل سنڈے ہے، آپ اتنی جلدی تو نہیں سوتے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ احد کو اور غصہ آیا، پہلے وہ اس کے سامنے بیٹھے کسی اور کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی تھی اور اب یہی میں کسی لڑکی کا اتنا ذکر کرتا تو تم نے ناراض ہو جانا تھا۔ چلو اب اٹھو چلیں کمرے میں، احد نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ بات تو وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ ایانے نے باقی کی مووی کل دیکھنے کا ارادہ کرتے سامان سمیٹا۔ وہ اوپر پہنچی تو وہ لیٹ چکا تھا، وہ بھی منہ دھو کر لائٹس آف کرتے لیٹنے لگی کہ نظر اپنی طرف کے ذرا پڑے، ان کے کاغذات پڑے تھے۔ احد آپ کے کام کے ہیں یہ پیپرز، انہیں سنبھال دو بعد میں گم نہ جائیں، اس نے احد کو دیکھ کر کہا جس نے بازو سے آنکھیں ڈھکی تھیں۔ نہیں یہ میرے نہیں ہیں، اس نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ ایانے نے کاغذ کھول کر پڑھتے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر واپس اس کاغذ کے ٹکڑے پر۔ اگلے لمحے اس کی زوردار چیخ کمرے میں گونجی تھی جس کی توقع احد کو تو نہیں تھی کم از کم۔ احد ہم مطلب یہ ٹکٹس یہ ہماری مطلب ہم جا رہے ہیں؟ وہ تو خوشی سے اس کی طرف لپکی۔ ہاں ہم جا رہے ہیں، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، تمہارا ایک خواب احد قریشی نے پورا کیا۔ احد نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے کہا۔ جزاک اللہ، اس نے فرتے جذبات سے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ وہ خوش تھی آج، بے حد خوش۔
عہد نے اسے دیکھتے خود میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ سب مکمل تھا اب، وہ ساتھ تھے، پاس تھے، لیکن دونوں نہیں جانتے تھے کہ زندگی آگے مزید امتحان لینے والی تھی۔